बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। हुकूमत ने ऐलान किया था कि मुल्क भर में तमाम जलसे मनसूख कर दिए गए हैं और अब कोई जलसा नहीं होगा। पीटीआई ने कहा कि उन्होंने रशकई में एक इज्तिमा रखा था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। अपोजिशन ने इस हुकूमती ऐलान को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि आज अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा किया। शिबली फराज साहब थे, वो कह रहे थे जी इनको कोई परवाह नहीं है आवाम की जानों की, और आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि मरियम साहिबा ख़िताब कर रही हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग इस जलसे के अंदर मौजूद हैं। अपोजिशन कहती है कि कोरोना की आड़ में जो अपोजिशन की एहतिजाजी तहरीक है उसको ये दबाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, इस वजह से इस किस्म के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। साथ साथ एक मरतबा फिर वही बाज़गश सुनाई दे रही है कि जो पीडीएम का एजेंडा है वो दर हकीकत किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है। बिलखुसूस अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट था, अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो डेलिबरेटली आर्म फोर्सेस को मलाइन करने के लिए दिया और एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास एजेंडे के तहत जो अपोजिशन की जमातें हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है या हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको निशाना बना रही हैं। ये वो नैरेटिव है जो कि एक तवातुर के साथ बयान किया जा रहा है। साथ साथ मिसाक पाकिस्तान का मामला, कल पीडीएम ने कहा कि वो कमेटी बना दी गई है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये है क्या मिसाक पाकिस्तान। जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, कल भी हमने उस पर गुफ्तगू की थी, आज भी गुफ्तगू करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अदालत में मामला आया वो था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। क्यों सियासी जमातें, क्यों हुक्मरान एवॉइड करते हैं बल्दियाती सेटअप की तरफ बढ़ने से। और अब अगर कोरोना की सूरत हाल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं, कश्मीर के इलेक्शन की बात हो सकती है, तो मुल्क भर में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं क्या उसकी तैयारी भी नहीं की जा सकती, उसका होमवर्क नहीं किया जा सकता। तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सस्सी परीजो साहिबा, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कोरोना का ऐलान कि जी जलसे नहीं होने, आज तो प्रैक्टिकली आपने उस की अगर कहें कि जो अगर कोई बाइंडिंग थी तो उसकी वायलेशन की है, और वो कहते हैं आपको परवाह नहीं है। कौमी असम्बली का जो इजलास होना था वो इजलास भी अब सुन रहे हैं कि नहीं होगा। तो जहाँ चंद 100 लोग जमा ना हो सके वहाँ हज़ारों के तादाद में जो ये मजमा जमा हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है कि जी ये आप कोरोना फैला रहे हैं और लोगों की जानों की परवाह नहीं है, क्या जवाब होगा आपका इसका? जी, जहां जाहिर है वजीर आजम जाते हैं वहां तो कोरोना नहीं होता। हाफसाबाद में उन्होंने एक अवामी सियासी जलसा किया, वहां तो कोरोना भाग गया उनके डर से। उससे पहले लियाकत बाग में जलसा किया, कोरोना भाग गया। आज भी उन्होंने फैसलाबाद में ताजरों से खिताब किया, कोरोना भाग गया। तो ये जो कहानी है कि एक अगर ऐसे हालात हैं तो वज़ीर आज़म फिर आकर कौम से बात शेयर करें। सिर्फ ये कह देना कि जलसे नहीं होंगे जब पूरा मुल्क खुला है और एक्टिविटीज जारी हैं, तो फिर ये वाज़े है कि कोरोना को इस्तेमाल किया जा रहा है पीडीएम को रोकने के लिए। हम पूरी कोशिश करते हैं अपने इज्तिमात में, हमारी जमात ने, और हम कोशिश आइंदा जलसों में भी करेंगे पीडीएम के, कि हर जो आवाम का शख्स जो है वो हमारे या खातून हमारे जलसों में आते हैं उन्हें हम मास्क प्रोवाइड करें। लेकिन जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको नहीं हम रोकेंगे, क्योंकि ये इन्हीं लोगों को जो हमारे जलसों में आ रहे हैं, जो उनको ऊपर भूख का एक कातिल आला रोजाना चल रहा है महंगाई के जरिए। आप भी माशाल्लाह बड़े एदादो शुमार पर नजर रखते हैं। पिछले जो कम अज कम 15 माह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में है, 10% से ऊपर है। आज रिपोर्ट, खुर्रम साहब आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 52 साल के बाद हमारी जीडीपी जो है वो माइनस में गई है। जी, तो स्टेट बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट भी इशू कर दी है। वो तमाम तर जो भी फिगर्स को बेहतर दिखाने के बावजूद फिगर्स इतने भयानक हैं। देखिए, एक तो है ना जी, जीडीपी फिगर नेगेटिव हो गया। ये शायद लोगों के लिए एक उनको उसका एहसास ना हो, क्योंकि वो उसका तजर्बा नहीं कर सकते। लेकिन जब उनको अपनी आंखों के सामने 33 रुपए आटे से अब अगर 78 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ रहा है,
تو یہ ان کا روزانہ کا تجربہ ہے. چینی اگر 55 روپے سے 110 ہوئی ہے تو یہ روزانہ کا تجربہ ہے. اگر گھی 120 سے 250 ہوا ہے تو روزانہ کا تجربہ ہے. اور ان کو جو ہے لوگوں کو جو خوفناک فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا ان کی اسکول کی فیس دیں, ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا ہم بجلی کا بل دیں, یہ جو ایشوز ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں, اور یہی عوام کی آواز جو ہم کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ہم یہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جو حکومتیں ووٹ چوری کر کے آتی ہیں, جیسے یہ حکومت آئی 2018 میں, وہ پھر آٹا چوری کرتی ہے, وہ حکومت وہ چینی چوری کرتی ہے. وہ سجاد باجوہ صاحب جن کو انہوں نے ہٹایا تھا FIA سے, انہوں نے کھل کر کہا کہ حکومت خود انوالو ہے 400 ارب کی جو فائدہ پہنچانے میں چینی والوں کو. اور شبر زیدی صاحب کے بھی بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ جس کو وہ کہتے تھے, انہوں نے بعد میں تردید بھی کر دی کہ جی ہم جس پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ پرائم منسٹر کہتے تھے یہ تمہارے فائنانسر ہیں, ان کو مت چھیڑیں. ایشوز بڑے سنجیدہ ہیں اور یہ عوامی اجتماع اس میں ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے کم سے کم ہو, لیکن معاملہ یہ کہ اتنا سنجیدہ ایشوز ہیں, عوام قوم کی سروائیول کے ایشوز ہیں. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ وہ یہ تمام جو کورونا ایشوز جو ہیں جن کا ہم پر اطلاق کیا جا رہا ہے, کاش یہ خادم رضوی کا جو 2 دن کا اجتماع تھا اس پر بھی کیا جاتا, کیونکہ وہاں تو کوئی انفورسمنٹ نہیں ہوئی. کسی نے خادم رضوی صاحب کو جرات بھی نہیں کی, یہ جسارت بھی نہیں کی کہ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ یہ کرونا پھیل رہا ہے, آپ راولپنڈی میں کیا کر رہے ہیں. وہاں تو حکومت نے گھٹنے ٹیک کے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور پھر معاملہ جو ہے کہتے ہیں آگے چلا. سسی صاحب, جو خرم صاحب نے آرگومنٹ بلڈ کیا ہے, پیپلز پارٹی تو کرونا کے حوالے سے خاصی سینسیٹیو تھی, اسپیشلی سندھ گورنمنٹ بڑے سارے اسٹیپ اٹھائے, لوگ کہتے تھے کہ یہ ایکسٹرا پریکاشنری میجرز ہیں. اب گلگت بلتستان میں بڑے بڑے جلسے کیے بلاول صاحب نے, تو کہتے ہیں اب آپ کی سیاست کو جلسے سوٹ کر رہے تو ٹھیک ہے, اس وقت یہ لوگوں کو ڈرانا سوٹ کر رہا تھا تو یہ ٹھیک ہے. یہ آرگومنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, حکومت کو اپنی مرضی اور اپنے حوالوں سے ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, پھر فیصلے اور پالیسیز بھی اسی طرح اسی ڈائریکشن میں. ویسے تو ڈائریکشن تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس, یہ ساری چیزیں ڈائریکشن لیس ہو رہی ہیں, تبھی تو لوگ اتنے نکل رہے ہیں. اب عوام خود چاہتے ہیں کہ یہ جو ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو ابھی خرم صاحب نے بیان کیا, اور ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے, جو لوگوں کو جس پہ جھونک دیا گیا ہے یہ واقعی روزمرہ کی چیزیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئے نہ آئے, ہم ان کو لوگوں کو بتائیں نہ بتائیں, پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کتنا خسارہ انہوں نے 2 سالوں میں کیا, کتنا قرضہ لیا, کتنی دوائیاں, لیکن جتنی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں, جتنا روز مرہ کی اشیاء, تو وہ تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. کرونا ایک چیلنج ہے اور اس کو بالکل گورنمنٹ نے شروع کے دن سے ہی جو سیریسلی لیا ہے, لیکن اس وقت انہوں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ زیادہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. حالانکہ ہم سینٹیسائز تھے اس وقت بھی اور خیال رکھا ہم نے, اور جتنا معاملہ ہو سکتا تھا اس کو ہم نے روکا. اب یہ کہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اپنا ایک معیار ہے, اور اپوزیشن کے لیے جیسے احتساب کے حوالے سے جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ساری چیزیں اپوزیشن لیڈر سے لے کر خوشی شاہ صاحب تک سب جو ہے وہ کٹڑے میں ہیں, بندے بلکہ بیہائنڈ دا بارز. اس وقت جو ہے یہ جدوجہد جو ہے اگر ہم نہیں کریں گے, کرونا کو ایک طرف سے ہم کر لیں, تو جو پولرائزیشن ہے وہ پہلے سے ہی ہے. اب لوگوں کو بھی فرسٹریشن سے نکالنا ہے, لوگوں کی ہم سے امیدیں ہیں وابستہ ہیں, کیونکہ مینڈیٹ ہمیں بھی دھاندلیوں کے باوجود بھی ملا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اتنی دھاندلیوں کے باوجود ہم نے جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ یعنی 25% ووٹ لیے ہیں, تو میرے خیال میں اسی طرح جو ہے عام الیکشنز میں بھی مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جو اتنا نیشنل اسمبلی میں ہم نہ ہوتے تو یہ قورم بھی پورا نہیں کر سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز تو بین ہے, لیکن ان کی کیبنٹ کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اگر وہ ضروری ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے کہ نظر رکھنا, یا اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہے. سیشن بھی جو ہے اسی طرح وہ انہوں نے, اگر ہم نہ کہتے, ابھی تک تو سیشن کو بلاتے ہی نہیں, پارلیمنٹری ایئر کے جو دن رہ گئے ان کو تھوڑی پرواہ ہے, ڈیز بالکل ان کو تھوڑی ہی پرواہ ہے, کیونکہ یہ تو پارلیمنٹری سسٹم پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک جو ہے اوپر سے ایک چھتری ہے اس کا نام ہے, لیکن ہم آرڈیننس پر ہی چلیں گے, اور ہمارے جو نیپوٹزم پہ لوگ جو 400-500 جو لوگ ہم نے چنے ہوئے ہیں وہ آئیں گے,
اور یہ جو 80-90-100 لوگوں کی جو کیبنٹ بنائی گئی ہے جس میں خاص کر کے جو ہے وہ غیر جو چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں وہی معاملات کو چلائے گے. ہم سے پوچھنے والا کون ہے؟ ہم تو آنسربل نہیں, لیکن ہم آنسربل ہیں اپنے لوگوں کے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان کا احتساب کیا جائے سیاسی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے آج رستوں پہ ہیں, اور یہ جمہوری حق ہے ہمارا, آئینی حق ہے ہمارا. اس میں کرونا کے حوالے سے بالکل ہم نے خیال کیا ہے, خیال کریں گے, لیکن یہ جو جلسے حکومت کائے کے جلسے بلا رہی ہے, کیوں بلا رہی ہے؟ اور ان کا ابھی تک وہ دھرنے کے موڈ میں تو یہ ہے, ہر وقت جو بات کرتے ہیں جیسے وہ دھاوا بول رہے ہیں, جیسے وہ کھا جانے کو ہیں. یعنی یہ فرسٹریشن کا عالم ہے, یہ ڈر گئے ہیں, ان کو پتا چل گیا ہے کہ جانے کے دن وہاں آ گئے ہیں. ٹھیک. آفتاب صاحب, آپ اگر کریں جلسہ تو ادھر کرونا نہیں ہے, اپوزیشن جلسہ کرے تو وہاں پہ کرونا آ جاتا ہے. آپ خود ایس او پیز کی وائلیشن کریں تو وہ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ٹیکنیکل رکاوٹیں ڈالتے ہیں کیونکہ آپ گھبرا گئے. بہت شکریہ آپ طارق محمود بھائی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ غلام دستگیر خان صاحب جیسے سینئر سیاستدان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کچھ سیکھوں گا, کچھ بہتر جواب پاؤں گا, تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی. دیکھیں, میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے علم ہوگا کہ میں ابھی پوری طرح سے ریکور بھی نہیں ہوا کرونا سے. میں بھی یہی باتیں کرتا تھا جو ابھی میرے دوست غلام دستگیر بھائی نے کی, خرم نے کی, اور میری بہن نے کی. میں بھی یہ کہتا تھا کہ نہیں جی یہ کرونا کیا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. تو میں لوگوں میں جاتا تھا, لوگوں میں رہتا تھا, مجھ سے کہا جاتا تھا میری فیملی کی طرف سے, لیکن میں کرونا کا شکار ہوا. میری بہن کو یہ پتا ہوا کہ ان کے ابھی ایک منسٹر اور ایک ایم پی اے وہ ڈیتھ ہو گئی. ابھی ہمارا ایک دوست غلام دستگیر بھائی نے یقیناً ان کے ساتھ پروگرام کیا ہوگا, ارشد وحید چودھری کرونا کا شکار ہوا. ایسے بے شمار لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ ہے, کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے. گورنمنٹ بھی خود تو سنجیدہ ہونا نہ کرے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری تو احساس, گورنمنٹ نے جب یہ کہا کہ جی جلسے نہیں ہونے چاہیے, تو اس کو کم سے کم آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا, خود بھی اپنا پروگرام کینسل کیے ہیں, ہم بھی کریں گے. لیکن جس تعداد میں وہ کرتے ہیں, کسی ہال میں کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, اس ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے ہم بھی کریں گے. اور آج کی جدید دور میں اور آپ بیٹھے ہیں نا, ابھی ہمیں لاکھوں کروڑوں انسان دیکھیں گے, سنیں گے, ہمارا پیغام ان تک جا رہا ہے. یہ روزانہ کا ہو گیا ہے 2.5 سال سے کہ چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, یہ پیغام سب کے پاس پہنچ چکا ہے. 2-2.5 سال سے ہو گیا کرپشن. اچھا دیکھیں, کرپشن کا جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, تو کرپشن دیکھیں ایک ہمارے سسٹم ایسا ہے, ہمیں اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک فیملی, طارق بھائی میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. فیملی پتہ ہے کہ سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, اور 10-10 سال ہو گئے, 20-20 سال ہو گئے, ان کے زمینوں کے معاملات طے نہیں ہو رہے, جائیداد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ ہمارے نظام کے اندر کمزوری ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو فوراً سزا دیں, نہیں کیا تو فوراً بری کریں اس کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دوسری بات یہ کہ ابھی میرے غلام دستگیر بھائی نے کہا کہ وہ آٹا خریدے یا چینی خریدے یا اسکول کی فیس دے. میں آپ کو ایمانداری کی بات کر رہا ہوں, آپ کو شاید یاد ہوگا, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے بلاول کو کی منتیں کی, اس کو پورا ڈیٹا دیا اپنے حلقے اور کراچی کا کہ یہ سرکاری اسکول ہیں, ان کو بہتر کر دو. اگر جہاں پر بچے جائیں گے, وہ بچے جب سرکاری اسکولوں میں نہیں جاتے, پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, تو ان کو اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری پہلے ان کی تھی, اب ہماری ہے. ٹھیک. خرم صاحب, یہ قانون سازی کی بات جو آفتاب صاحب نے کی, پرائم منسٹر نے کل کہا کہ جی وہ شو آف ہینڈ اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا یہ ماحول قانون ساز, بات تو بہت ہوتی ہے, لیکن کیا ماحول ہے قانون سازی کا؟ اور پھر جو اس صورتحال کے اندر یہ جو گورنمنٹ کی آفر ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا کل پی ڈی ایم نے کہ جی ان سے تو اب بات ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں قانون سازی کی کوئی گنجائش اب باقی نہیں بچی ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی. ہم تو پارلیمان کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں, لیکن اس حکومت نے پارلیمنٹ کی تمام جو کارکردگی ہے اس کو بوگس اور گالیوں کی نظر بنا دیا ہے. جب بھی وہاں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, اپوزیشن نے حکومت پر کرٹیسزم کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوری طور پر ایک وزیر صاحب, خاص طور پہ ایک جو ہمارے وزیر صاحب ہیں جو حکومت کے بہت منظور نظر ہیں, وہ کھڑے ہو کر پھر گالیاں اور الزام تراشی کرتے ہیں
اور ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور جہاں ابھی اس موسم گرما میں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ ہم فاٹف کی نیگوسیشن کر رہے تھے, اس دوران وزیر خارجہ نے اٹھ کر کہا کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں اور ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو حکومت جب اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرے گی, جو پارلیمان کی ورکنگ ہے, پارلیمان کا تمام نظام جو ہے وہ آپس میں گفتگو پر مبنی ہے, مذاکرات پر مبنی ہے, اور اس میں بہت سارے مذاکرات ایسے ہوتے ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں. چونکہ اس حکومت نے بہت ساری باتیں کھولیں, پھر ہمیں بھی باتیں کھولنی پڑی جن کا بہت تکلیف ہوئی, لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر یہ حکومت سنجیدگی سے آگے چلے گی تو اپوزیشن, دیکھیں جہاں کوئی ایسا ہی ریفارم ہونا ہے, کوئی اصلاحات ہونی ہے, تو پارلیمان میں متن لے کر آئیں, ہم سے بات کریں. چلے مذاکرات ہم نہیں کرتے, لیکن جہاں کوئی ایشو ہوگا ہم ضرور, کیونکہ ہم نے قوم کے لیے کام کرنا ہے. جو پیچھے کا ماضی بڑا ہمارا بھیانک ہے, اسے سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, یہ حکومت کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کریں گے, لیکن اصلاحات کی بجائے جو ہے جو متن آنا چاہیے پارلیمان میں وہ نہیں آتا. 18ویں ترمیم کی اب سے بات کر رہے ہیں, ابھی انتخابی اصلاحات کی بات شروع کر دی ہے 2.25 سال کے بعد. تو ایشو یہ کہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو تیاری کے ساتھ پارلیمان میں آئیں, ہم سے بات کریں. وہ فورم ہے جہاں پاکستان کے عوام کے تمام منتخب نمائندے موجود ہیں, اس کو استعمال کریں. لیکن اگر اس کو یہ استعمال کیا جائے گا کہ مسلسل طور پر اپوزیشن کو متون کیا جائے, اور یہ وہ اپوزیشن ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف, اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری, دونوں نے شروع میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر آپ سنجیدگی سے کام کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے جس نے مستقل طور پر بغض اور کینے کو اپنی پالیسی بنایا ہے, مافیا کی سرپرستی کو اپنی پالیسی بنایا ہے, خارجہ پالیسی کی تباہی کو اپنی پالیسی بنایا ہے, جب یہ کام کریں گے تو پھر بات کیسے ہوگی؟ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت سنجیدگی سے اپروچ کرے گی, یہ طریقہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اگر جب ایشو آئے بالا کوٹ کا وزیر اعظم مفرور ہو جائیں, کشمیر کا ایشو آئے وزیر اعظم مفرور ہو جائیں, فاٹف کا ایشو آئے وزیر اعظم مفرور ہو جائیں, ابھی ریسنٹلی گلگت بلتستان کا ایشو اٹھا وزیر اعظم مفرور ہو جائیں, اور یہ ساری چیزیں آؤٹ سورس کرتے ہیں عسکری قیادت کو. تو جب حکومت خود مفرور ہو جائے گی تو پھر بات کس سے ہوگی؟ تو انتخابی اصلاحات والی جتنی باتیں پرائم منسٹر نے کی ہیں یہ وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اپوزیشن اس کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہے یا قانون سازی؟ جی آپ لے کر آئیں, اصلاحات کا متن ہمیں لے کر آئیں, گفتگو نہ کریں عذرائے کرم, جو متن یہ چاہتے ہیں پالیسی ان رائٹنگ لے کر آئیں, اس پر ضرور بات ہوگی. کیونکہ اس میں ہم سب کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے الیکشن ہو جس پر ہمارا اعتماد ہو. بالآخر ہم نے جو بھی, میں پھر کہوں گا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. جو پچھلی نسلوں کا پاکستان تھا, بہرحال ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن حکومت اس پر کام تو کرے نا. یہاں ایشو یہی ہوتا ہے کہ قدم کوئی اٹھاتے نہیں, پھر کہتے ہیں جی اپوزیشن ہمیں سپورٹ نہیں کرے. پھر آپ نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا. آپ نے کشمیر, ہماری آنکھوں کے سامنے ہندوستان نے چوری کر لیا. اس حکومت نے کوئی سفارتی قدم نہیں اٹھایا, کہا جی ایک گانا گا لیں, ایک نقشہ لے لیں. جب کوئی قدم ہی ایسا نہیں اٹھاتے جس کو ہم سپورٹ کر سکیں تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھتے. ٹھیک, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے وہی سوال جو ہے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب, خرم دستگیر صاحب, سسی پلیجو صاحبہ میرے مہمان ہیں. سسی صاحبہ, انتخابی اصلاحات اس کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے. ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات, تو یہ اس فیز سے تو نکلنا ہوگا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا. حرج کی کوئی بات ہے اس میں؟ دیکھیں, الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی شروع کے دن سے اپنی رائے رکھ رہی ہے, سجیشنز دے رہی ہے, اور ہونی چاہیے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے, کیونکہ جمہوریت متواتر اس طریقے سے نہیں رہی ہے مسلسل. اب ظاہری بات ہے, اداروں کو ہم نے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اور پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور اس کی بات بھی ہم شروع کے دن سے کہہ رہے ہیں. اب اتنی بڑی دھاندلی گلگت بلتستان میں, بلکہ دھاندلا کر کے دوسرے دن بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھے یا کہ بھائی جو نوٹس لیا گیا نہیں لیا گیا, یا الیکشن کو کم سے کم یہ جو اتنا بڑا جو ہے دھبا لگ چکا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, یہ نہیں لگنا چاہیے تھا. اور وہ بجائے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے, یا خود شرمندگی تھوڑی سی لیتے, وہ اٹھانی تو پڑ رہی ہے ان کو ویسے ہی, تو اس کا سدباب کرنے کے اب الیکٹرل ریفارمز اچانک
جب پارلیمنٹ بھی سیشن میں نہیں ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز پر جو ہے کم سے کم سینٹ کی مجھے پتا ہے کہ اس پر ابھی مجھے خواتین کی ووٹر رجسٹریشن میں میٹنگ کرنی تھی, 2 دفعہ کینسل ہو گئی ہے, ابھی 20 کو بھی کرنی تھی کہ ووٹر رجسٹریشن میں خواتین کی تعداد کیوں جینڈر گیپ کے حوالے سے. ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز پر, اس کی بتائیں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, نہیں کرتے یہ لوگ میٹنگز, کوئی اس میں سیریسنس نہیں ہے. ہمارے بھائی آفتاب صاحب بات کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں پارلیمنٹ سے ہونی ہیں, یہ کہتے آئیں پارلیمنٹ میں رکھیں, تو بھائی ابھی تک جو بھی سنجیدہ باتیں رکھی ہیں یا پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے تھوڑا بہت اگر وہ چلایا جا سکا ہے تو وہ تو کریڈٹ اور کنٹریبیوشن سارا اپوزیشن کو جاتا ہے. اتنی کڑے احتساب کے نام پر انتقام کے باوجود, اتنے ون سائیڈڈ اقدام کے باوجود, اتنی بٹرنس کے باوجود, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ رئیس صحیح جمہوریت, I don't you know what kind of democracy they are talking about, you know, look at جس طریقے سے وہ سارے کے سارے یہ پگمی ہو گئے ہیں, یہ روٹلیس ہو گئے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کے لیے بھی بہت ساری قربانیاں نہ صرف ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز لیکن سیاسی لوگوں نے, عوام نے, لوگوں نے, میڈیا نے, سب نے دی ہوئی ہیں. اس حوالے سے پارلیمنٹ جو بھی جس شکل میں ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے پارلیمنٹری پریکٹسز اور پارلیمنٹری نارمز کو جو ہے اس پہ آ کر چیزیں رکھنی ہوگی نا. تو الیکٹورل ریفارمز میں بھی یہ جیسے خرم صاحب نے کہا کہ لائے رکھیں ہے پہلے سے, اس حوالے سے کیا کیا گیا ہے, اس پر کیا ہو چکا ہے اب تک. یہ صرف جو ہے بات کر کے اناؤنسمنٹ کر کے, کیونکہ وہ الیکشن بلوچستان کو ایک طرف کرنا ہے تو کبھی دیکھتے ہیں کسی کی دھرنا دے دیا ایک طرف, کسی نے یہ بات کر دی, وہ اس طرح گول گول گھوم کر یہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی یہ ساری گیم کی جا رہی ہے. ٹھیک. آفتاب صاحب 2014 میں آپ نے کہا کہ جی 4 حلقے کھولے, الیکٹورل اتنا بڑا ایجنڈا لے کے نکلے, 2.5 سال تو حکومت کو ہو گئے آئے ہوئے, اب 2.5 سال کے بعد بھی صرف اعلان. خرم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ لائے بل لے کے آئے. اچھا طارق بھائی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے میں حکومت میں ہوں, اور یہ میرے دونوں بہن بھائی جو ہے نا, یہ پہلی دفعہ آئے, کہتے ہیں کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے. 5 سال ان کی حکومت رہی, تو بنی تھی نا سردار کی سربراہی میں کمیٹی بنی, کام کیا. کیا ہوا دیکھیں میں طارق بھائی ایسا نہیں, دیکھیں اسی طرح میری بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز اگر اچھی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے اور ایسا شفاف نظام آنا چاہیے کہ تاکہ الیکشنز کے اوپر بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس لیے کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تو کہا ساری اپوزیشن نے, بشمول ان کے سارے وہ جو آج بڑے قریبی دوست اور ان کے سربراہ, انہوں نے سب نے کیا کہا کہ یہ صدی کی سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھی. 2013 کے اندر کہا گیا, اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا گیا, اس کے بعد 2018 میں کہا گیا, اب جب جائیں گے 2023 میں پھر کچھ کہا جائے گا. ابھی کہا گیا گلگت بلتستان میں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ غلام دستگیر خان صاحب کے ساتھی بیٹھے تھے, ان کے سابقہ وزیر اعلیٰ, انہوں نے کیا کہا پیپلز پارٹی کے بارے میں. اب مجھے حیران ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں, یہی نہیں پتا کہ ہم جمع کس لیے ہو رہے ہیں. اگر تو آپ جمع ہوتے کہ بھائی ہم نے مل کر الائنس کر جیسے کہ پچھلی دفعہ 9 ستاروں کا تھا الائنس ہوتا ہے یا کسی اور کا, ہم الائنس میں الیکشن میں بھی جاتے اور جانے کے بعد آپ کی اکثریت ہو جاتی. کہتے ہیں الیکٹورل الائنس نہیں ہے نا, وہ تو صرف آپ کی چھٹی کرنا نہیں, وہ چھٹی تو اپنے وقت پہ ہی ہوگی. ہاں, چھٹی تو 2023 میں ہوگی اور عوام ہی کرے گی, اور وہ کرے گی, اور میں کہتا ہوں وہی ہونی چاہیے. دیکھیں ہونی وہ چاہیے کہ ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ 2000 تک ان کو جس طرح چاہو برداشت کرو, لیکن 2000 کے بعد ان کو ایسا گھر پہنچاؤ کہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن شفاف ہو, عوام فیصلہ کرے, تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں. خرم صاحب, یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں ہیں وہ یا تو اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ کی دال نہیں گلی, یا اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ پریشر ڈال کے آپ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیں. یہ سوال ہے مسلم لیگ نون کے سامنے, اور یا یہ اعتراض ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے ہیں. 73 سالوں میں سے زیادہ اس پاکستان پر فوجی آمریتیں قائم رہی ہیں. ہم یہ کیسے بھول گئے؟ ٹھیک. اور ان آمریتوں نے پاکستان, اور جو ریسنٹ آمریت تھی وہ 2008 میں ختم ہوئی. ہم کس طرح اس کو بھول سکتے ہیں کہ ان آمریتوں نے پاکستان کی سیاست کو, حاکمیت کو, سوچنے کے انداز کو, ہمارے بجٹس کو تو روڑ مروڑ کر رکھ دیا, ڈسٹارٹ کر دیا ہے. تو اسی کو ٹھیک کرنا ہے نا. اب کل جو میثاق پاکستان جس کے اوپر پی ڈی ایم نے سب نے دستخط کیے ہیں, اس کی
میں تیسری شک ہے کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ پہلے تھا، شاید ایک زمانے میں اس کے بینیفیشری ہم بھی ہوں، ٹھیک، لیکن اب نہیں چلنا چاہیے. 21ویں صدی آ گئی ہے، دنیا کسی اور رستے پر ہے اور ہم گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. جس کی بہت بڑی مثال ابھی پرسوں ہوئی ہے کہ جس پارٹی نے دھرنا دیا ہمارے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف نومبر میں ہی 3 سال پہلے، اور اس کو پھر استعمال کیا گیا الیکشنوں میں ہمارے خلاف، ہمارے ووٹ کاٹنے کے لیے، وہی پارٹی جو ہے وہ 3 سال بعد گھوم کر اس حکومت کے خلاف جو بینیفیشری ہے اس الیکٹورل انٹرونشن کا، اس کے خلاف آ کر جو ہے وہ وہیں آ کر فیض آباد میں بیٹھ گئی جہاں وہ 3 سال پہلے بیٹھے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک آگے نہیں بڑھا، ارتقا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اسی لیے پی ڈی ایم بنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے ماضی میں ہم سب نے ہماری طرف سے شاید کوئی غیر جمہوری عمل بھی ہوئے ہوں، ہم نے بھی آئین پر عمل نہ کیا ہو، لیکن اب کم از کم یہ 11 جماعتیں متفق ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پارلیمان کی خود مختاری کو یقینی بنانا ہے. اور جو بات اصلاحات کی نا، دیکھیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکٹورل ریفارمز پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیے. جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا یونینیمسلی پاس ہوا دونوں اس میں ایوانوں سے، اور اس میں بہت بڑے بڑے پورے پاکستان کے جو الیکشن لاز تھے ان کو ایک قانون کے اندر کوارڈینیٹ کر کے لے کر آئے. لیکن ایشو کہاں بنا، جو آپ کے سوال کا جواب ہے، کوئی بھی قانون جو بنے گا وہ غیر آئینی انٹرونشن کو نہیں روک سکتا، اس نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے نا. صحیح. ہمارا دکھ ہی یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں اتنی بڑی اصلاحات کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے خود فرار حاصل کیا، الیکشن کو ابینڈن کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. ٹھیک سسی صاحب، تو پھر جتنی مرضی الیکٹورل ریفارمز کر لیں، جتنے مرضی قانون سازی کر لیں، اگر یہ انٹرونشن جس کی بات کر رہے ہیں خرم صاحب یہ ہوتی رہیں گی تو پھر تو ہمیشہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر اسی طریقے سے انگلیاں اٹھتی رہیں گی. ہم غیر آئینی لوگ نہیں ہیں، نہ ہم غیر آئینی کوئی بات کریں گے نہ چاہیں گے. جو آئین میں بات ہے، آپشن ہے، اب یہ احتجاج جو ہے، یہ پرامن احتجاج، یہ ہمارا حق ہے اور آئین میں ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی کہ اپوزیشن نہ کرے. یہ تو اس حوالے سے ان کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، ان کو اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے. وزیر اعظم صاحب تو خود تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، سینیٹ میں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی، شاید ایک دفعہ کوئی کھنپل سندھی میں کہتا ہے کھنپل لائے، کوئی آنکھ جھپکتے ہوئے ہم نے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ عالم یہ ہے. تو آپ سمجھے کہ جو پروسیس ہے لیجسلیشن کا، جس کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی نہیں. کیونکہ آرڈیننس کی طرف دیکھ لیں آپ، یعنی کہ ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے لوپ ہول ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اور یہ بحث مباحثے سے ڈرتے ہیں. ٹالرنس لیول ان میں نہیں. اب جو اگر حکومت میں وہ ٹالرنٹ نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ویسے ہی بہت سارے معاملات ہیں، رول ماڈل ہے. جی آپ سب کو کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے پلیجو صاحبہ جو ہیں وہ مطلب کسی ایک سندھ کی اندرونی جماعت کی کوئی ایک وہ نمائندہ ہیں جن 12 سال سے مسلسل حکومت کے اندر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 5 سال پوری حکومت کی ہے، اور خدا کو مانو ہے کہ کم سے کم 18ویں ترمیم کے بعد، حافظ صاحب آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آپ اسلام آباد میں بھی پروگرام کرتے ہو، آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہو. دیکھیں میں نے کچھ نہیں بولا میری بہن، آپ کے درمیان کوئی بات نہیں کی. آپ سن تو لیں، آپ کوئی ایک بھی ڈرافٹ لے کر آئیں، کیا لے کر آئیں، کیا لے کے جائیں، کیا بتائیں فلودے والے کا بتائیں، وہ فلانی خاتون کا بتائیں، کس کا بتائیں، کیا اچھا دیکھیں اب جب آپ نے مجھ سے جب آپ بات کر رہی تھی میں نے کوئی بات نہیں کی. جب آپ کے اوپر بات کرو تو پھر آپ تکلیف میں آ جاتی ہیں. بیٹھ کر آپ فاشزم کی باتیں کر رہے ہیں. کیا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ آپ نے پوری بات نہیں سنی آپ نے. چلے صاحب عمل کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ
बी टीम है, और ये बी टीम दुनिया के में पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क करने का शर्त लेकर बड़े लेके बड़े आई, माशाल्लाह, हम वो नहीं करने देंगे आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सब वो कहते हैं कि हम अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। क्या मेरी कोई दिखाएंगे मर्जी आप? नहीं कि आपसे इस किस्म की जो है बहस में उलझूं ना। मैं आपको उतना वो समझती हूँ कि ये आप जिम्मेदार है हर चीज के लिए, ना काबीना का ऐसा नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपकी सोच भी जो है वो इतनी जटानदार या इनको वो बुला नहीं लिया है। करें। इसको ठीक, आपको चलें, आप आफ्ताब साहब कहते हैं आप पार्लियामेंट में टेबल करें आपको चीजों। बताना होगा कि जमहूरियत होती क्या है, इसके लिए किस किस ने क्या कुर्बानियां दी हैं। आप सिर्फ पार्लियामेंट में आप आकर जो है वो तनख्वाह लेने आते हैं क्या? आप बताएं कि आपने कभी कहा है अपनी पार्टी को कि ये पार्लियामेंट के डेज क्यों कंप्लीट नहीं होते? आप कभी लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, हम ना हो तो आपका कोरम भी पूरा नहीं है। आप लोगों ने जो है वो क्या किया है? किस बुनियाद पे आप सेनेटर बनती हैं? चले सस्ती साहब आप जवाब चले जब कोई डायरेक्शन है ना, आपकी कोई जो सब्सटेंस है आपकी बात में, ना आपकी हुकूमत जो है वो दो तीन जो है लूली लंगड़ी वो जो अदालतों पे चल रही है, आप समझते हैं कि ये मजीद चल पाएगी? चले सस्ती साहब तो हम लोग हैं जो जमहूरियत के चले लूली लंगड़ी सही, लेकिन जमहूरियत के तस्वर को जो है वो हम बालादस्ती हम मानते हैं। चले तो मैं कहते हैं कि ठीक है, आपको आज बिलावल आउट से आएगा एप्रिसिएशन का व्हाट्सएप आएगा कि आफ्ताब साहब मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर हम ब्रेक को अपनी जो डिबेट है उसको कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। आफ्ताब साहब मुझे जो है ना लोकल बॉडीज़ के ऊपर आज जो फ़ाइज़ ईसा साहब के जो कमेंट्स थे, क्यों नहीं लोकल बॉडीज़ के ऊपर, आपने तो पंजाब का सेटअप भी लपेट दिया, खुद आप ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या रुकावट है, क्यों होमवर्क नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहे KPK के बल्दियाती इंतखाबात का मामला था? अच्छा देखें हाफिज़ भाई, मेरे में इतनी ज़रूरत ज़रूर है कि मैं अपनी राय दे सकूं। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और बल्दियाती निज़ाम के अंदर भी इस्लाहात की ज़रूरत है, और वो उसके बाद उसको इलेक्शन होना चाहिए और उसको इख्तियारात देने चाहिए। उसके बग़ैर आप तरक्की मुमकिन नहीं है। अगर वो पंजाब में नहीं हो रहे, सिंध में नहीं हो रहे, KPK में नहीं हो रहे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। ठीक, इसे होना चाहिए और इसमें बेहतरी लाकर और पूरे इख्तियारात के साथ मुकामी नुमाइंदों को ये काम करने दिया जाए। आज जो लोग मुझसे एक खौफज़दा हैं आपके लोकल बॉडीज़ हुए तो देखें, पॉपुलैरिटी जो है ना एक्सपोज हो अच्छा जाएगी। मैं हाफिज़ भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस खौफज़दा ज़िंदगी में रहना है तो उससे बेहतर के ना रहा थे। मैं तो अपनी राय मेरी है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि आवाम को फ़ैसला करना चाहिए, आवाम फ़ैसला करे। अब वो मुझे आप बताएं कि मेरे हलके का एक आम आदमी वो गटर का ढक्कन मुझसे मांग रहा है जो मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक, और काम भी नहीं है, काम भी नहीं। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, तो अगर इसलिए कि जब उनको वो गैप नज़र आता है तो वो कहते हैं यार हम जो हमें नज़र आ रहा है हम उसी से मांग लें। तो मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, इस पर हमें भरपूर, मैं अभी आवाज़ उठाऊँगा पार्लियामेंट में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दस्तगीर भाई से भी और दोस्तों से भी कि हम इस पर आवाज़ उठाएँ कि जो भी एक बेहतर निज़ाम को करके इख्तियारात के साथ बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। ठीक, खुरम साहब ये लोकल बॉडीज़ के ऊपर के पंजाब का भी सारा, क्योंकि आप तो कहते रहे कि जी उनको फाल करें स्पेशली कोरोना के टाइम के अंदर, ये क्या है, ये खौफ है हुकूमत को या सिचुएशन ऐसी है कि इसमें नहीं कराया जा सकता? देखिए तारीखी रिकॉर्ड तो ये है कि हालिया सालों में चाहे वो 1987 हो, 1991 हो, 1998 हो और 2015 हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही हमेशा बल्दियाती इंतखाबात करवाए हैं और हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस हुकूमत ने आकर एक बिल्कुल इससे तो मैं ये फॉशिज्म का निज़ाम है कि आप कहें अच्छा जी हमने एक नया कानून बना लिया है, पिछले को हम खत्म करते हैं लेकिन हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब 2 साल होने को आए हैं और इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। और दुरुस्त कहा कि जब ये इस साल के शुरू में कोरोना आया तो बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ, क्योंकि हर गली और मोहल्ले से जो मुंतखब नुमाइंदा था, जो वार्ड का काउंसलर था, वो तो अवेलेबल नहीं था और उसके लिए फिर एक बिल्कुल ही गैर आईनी किस्म की टाइगर फोर्स बना दी गई। कभी आप कहते हैं जी उससे कोरोना ठीक कराएंगे, कभी महंगाई ठीक कराएंगे। तो ये हुकूमत जो है ये हमला आवर है पाकिस्तान की रियासत और आइन के ऊपर ना जी। ये अपोजिशन पर हमला आवर है, इन्होंने सब लोगों को बगैर वजह के जेल में डाला। ये हमला आवर है मीडिया के ऊपर, उसका गला घूंटा हुआ है। अभी भी चैनल 24 बंद है पता नहीं कितने दिनों से, और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है वो ज़ेर अताब है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ये हमला आवर है जिन्होंने फैजाबाद धरने की जजमेंट दी थी। ये पार्लियामान पर हमला आवर है जहां ये उसको चलने नहीं देते और गाली गलोच में वक्त जाया करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी पर हमला आवर है। हमने देखा है कि 6 IG और 10 सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब में बदले जाते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट पर भी हमला आवर है
وہ پچھلی کو ختم کر کے اب بیوروکریسی کے لیے کام چلا رہے ہیں، اور دکھ سے کہنا کر کے پاکستان کی لوگوں کی خوراک پر حملہ آور ہیں کہ پاکستان میں اشیاء خوردونوش کی مہنگائی پچھلے 15 مہینے سے اس نے عوام کا گلا کاٹ دیا۔ خرم صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک چیز پہ آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گا، وہ جو آپ نے فیض آباد والی بات کی 3 سال بعد گھوم کے، اب پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ فیض آباد کے اوپر طے ہوگی کہ فرانس میں سے ہم نے سفیر نہیں بھیجنا ہے اور یہاں سے فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دینا ہے، اور اس کے اوپر فیڈرل منسٹر سینئر جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کریں گے، تو یہ ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں دنیا کو؟ جی ہم بہت ہی بھیانک امپریشن دے رہے ہیں۔ صرف چند سیکنڈ میں جی جس وقت پچھلا دھرنا ہوا 2017 میں، مجھے بطور وزیر دفاع میں ایک کانفرنس میں گیا، جی اور وہاں میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وزرائے دفاع تھے دوسرے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے دارالخلافے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کوئی جواب بتانے سے قاصر تھا، ٹھیک یہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا جو ہوا۔ ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا اور ان کو 1,000 روپیہ دے کے انکریج کر کے ہم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو پھر کسی نے کہا ہے نا کہ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی، تاریخ واپس آتی ہے، اس کو دہراتی ہے اور پھر سر پہ ڈنڈا بھی مارتی ہے۔ یہ بات قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں لکھی تھی کہ ہم نے چونکہ اس سے سبق نہیں سیکھا، یہ دوبارہ ہوگا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دوبارہ ہو گیا۔ اس وقت تو یہ خیال تھا کہ یہ آگ جو ہے مسلم لیگ نون پر پھینکی جا رہی ہے، لیکن پھر اب پتہ چلا کہ جو آگ آپ دوسروں پر پھینکتے ہیں وہ ایک دن آپ کے اپنے دامن کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ سسی صاحب لوکل باڈیز کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ آج جو کورٹ نے کہا کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں، تو سندھ کے اندر لوکل باڈیز پیپلز پارٹی ولنگ ہے لوکل باڈیز الیکشن کرانے میں، یا وہ بھی خوفزدہ ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی خوفزدہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن نہ کرائے جائے؟ نہیں جمہوری کسی بھی رویے سے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی خوفزدہ تو کیا، بلکہ ہم تو جو بھی چیز عوام کی بھلائی کے لیے ہو، ہم مشکل ترین حالات میں بھی ہم نے اس کا جو ہے وہ یقینی بنایا ہے کہ وہ ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ یہ خود اسلام آباد کے میئر کے ساتھ کیا ہوا، ایوری بڈی سا دیٹ۔ اب یہ خود نہیں چاہتے پی ٹی آئی والے کہ یہ کوئی مقامی کوئی حکومت ہے۔ بات ہوئی ڈیلیمیٹیشنز کی، اور کیونکہ یہ جو سینسس کے حوالے سے وہ ضرور سی سی آئی کے حوالے سے ہمارے ریزرویشنز تھے، ہماری ایک بات تھی، تو آپ نے دیکھا پھر اس چیز کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی کیا۔ تو یہ کچھ مسائل ضرور ہے، ورنہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ جو بھی آئینی جب بھی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں، ہم چاہتے جلدی پوری ہو جائیں، تو ضرور ہم چاہیں گے کہ الیکشن میں جائیں، مقامی حکومتیں بھی آئیں۔ حافظ صاحب، نیوز ون نے جے بی کا الیکشن کور کیا۔ جی بالکل کیا، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہاتھ کی صفائی اتنی ہے کہ خود سمجھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں تو جو بات بولتے ہیں وہ دکھا اتنی باریک بینی کے ساتھ میرے خیال میں، مجھے تو پچھلا الیکشن بھی یاد نہیں کہتے ہیں پری پول ریگنگ میں تو میڈیا کچھ نہیں کر سکتا نا، آپ ان کے بندے اٹھا کے پی ٹی آئی میں شامل کر لیں گے، وہ تو دیکھیں وہ اچھا پھر بندے کمزور لے کر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو کل ان کے لیڈر نے کیا کہا کہ پیسے لے لو، ان کے لیڈر نے کہا پلیجر صاحبہ کے لیڈر نے کہا کہ پیسے لے لو، ووٹ ہمیں دے دو۔ وہ تو کہتے اچھا اس کے بعد احسن اقبال صاحب کے برابر میں بیٹھے ہوئے کیا کہا؟ یہ باتیں جو ہے نا اپنے مطلب اتنے کمزور لوگ، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ معاملہ وہ کل جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جائے گی تو پتہ چلے گا کتنے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کتنے کہیں اور جاتے ہیں۔ آفتاب صاحب، خرم دستگیر صاحب، سسی صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔